बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज इमरान खान साहब ने सुपर किंग जनरल की कहानी पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी। अशर शरीफ साहब उन्हें बार बार याद आ रहे थे और उनका वो मशहूर जुमला कि वो कौन था, एक जनरल ने खुद बता दिया कि वो मैं था। पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर्ड इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, धांधली होगी, गिरफ्तारियां होगी और फिर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ मरियम नवाज ने पाकिस्तान की एक अदालत के जज को लताड़ा और उन पर हमला किया। तौहीन अदालत की क्या कार्रवाई होगी इस फैसले के बाद जो उन्होंने सादिर किया अपनी अदालत से बैठकर, और फिर जो कुछ जज ज़ेबा साहिबा के हवाले से उस वक्त के जजेस के रिमार्क्स थे, क्या आज पाकिस्तान के अंदर रियासत हरकत में आएगी और क्या कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा, किसी की किसी अदालत में पेशी होगी? ये बहुत बड़े सवालात थे जिस पर आपके सामने आज मैंने तफसील से बात करनी थी। लेकिन व्यूअर्स, 5 घंटे हो गए हैं और मैं इस वक्त एक मुकम्मल सकते में हूं। मैंने आज बहुत दिनों के बाद अनवर मसूद साहब को सुना और जब से मैंने उनको सुना है मैं इस शहर से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहा, जकड़ा हुआ हूं उनकी गुफ्तगू के अंदर जो उन्होंने बातें कही। ये असल कहानी है पाकिस्तान की अवाम की जो उन्होंने आज सुनाई, और ये असल औकात है हमारे हुक्मरानों की जो आज उन्होंने बताई। उन्होंने 4 ऐसी बातें कही, यही असल कहानी है पाकिस्तान की अवाम की, जहां पर झूठ को लिबास पहना दिया गया और सच को बेलिबास कर दिया गया। अनवर मसूद साहब कहते हैं कि मेरी उम्र 83 बरस है और इन 83 बरसों में मैंने अपने कपड़े हमेशा खुद उतारे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पंजाब पुलिस को न जाने क्या शौक हो गया अपने बुजुर्गों को बेलिबास करने का, बगैर कपड़ों के देखने का। इनकी ये बात सुनने के बाद ना व्यूअर्स, मुझे एकदम ख्याल ये आया, और जिस तरह कुछ चीजें ट्रिगर कर जाती है ना आपके जहन के अंदर, कुछ ऐसा ही मामला मेरे साथ हुआ। जब इंसान इस दुनिया से जाता है ना तो एक तख्ते पे लेटा होता है, वो हिल नहीं सकता, उसे हिलाया जाता है। वो उठ नहीं सकता, उसे उठाया जाता है। वो खुद से नहा भी नहीं सकता, उसे गुस्ल दिया जाता है। हम सब पर यह वक्त जरूर आना है एक ना एक दिन, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं जो कुछ आज हम अपनी जिंदगियों में कर रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर है, जबकि नमक हराम पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का पहला नंबर है। उन्होंने एक कंपैरिजन पेश किया, आपका मरना जीना पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन शेरवानी आप सिलवाएंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे हुकूमत करने के लिए। ऐसा ही होता है, नमक हराम इसी को कहते हैं। और फिर व्यूअर्स, जो उन्होंने हिंदुस्तानी पठान का पाकिस्तानी पठान से कंपैरिजन किया है, ये भी एक अपनी एक मिसाल है। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो पठान है बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम कर रहा है, टिकटें बिक रही हैं, लेकिन हमारा जो पठान है ना पाकिस्तानी, उसकी तमाम टिकटें एडवांस में बिक चुकी हैं, जितने शोज़ हैं फुल हो चुके हैं। और उनका इशारा था इमरान खान की मकबूलियत की तरफ। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने एक बात कही थी कि जो आखिरी लॉन्ग मार्च था ना, जब इन्होंने कहा कि हम असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, और लोग एकदम से परेशान हो गए कि ये तो इमरान खान ने बहुत बड़ा बाउंसर मारा, मास्टर स्ट्रोक खेला। खान साहब वापस जब आए तो उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, लोग उनके साथ थे, इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान की कॉल का। और जो कुछ इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के साथ कर दिया, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं मिलेगी, जितना जुल्म हो रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों से। और फिर व्यूअर्स, जो हासिल गुफ्तगू थी उनके उस तमाम नशिस्त की जो उन्होंने कही, वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत है और तुर्की में जो कुछ हुआ वहाँ पे आपको नज़र आएगी कि मलबे के नीचे अवाम दबी हुई है, लेकिन हमारी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के बोझ के नीचे पाकिस्तान की अवाम दबी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे वो बैठी हुई नज़र भी नहीं आएगी। आपको अपने लोगों की फ़िक्र नहीं है, लेकिन आप जहाज़ पकड़कर तुर्की जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान
کی عوام کا پیسہ جو ہے بچ گیا اور انہوں نے اپنا دورہ جو ہے منسوخ کر دیا، لیکن حقیقتیں یہی ہیں۔ تو ویورز، یہ وہ باتیں تھیں، میں نے آج ضروری سمجھا کہ یہ باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اور یہ کس طرح انہوں نے ایک عکاسی کی ہے، اور جس انداز سے الفاظ کا چناؤ تھا، اور جس طرح سے اس نظام کی ایک پہچان کروائی ہے پاکستان کی عوام کو، یہ یقیناً انور مسعود صاحب کی ہی روایت ہے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب کا خطاب ہوا اس سے پہلے، اور پاکستان میں جنرل باجوہ کا جو کردار رہا ہے اس پر انہوں نے آج بہت کھل کر تنقید کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک سپر کنگ جنرل تھے، یعنی تمام اختیارات ان کے پاس تھے، اور انہوں نے عمران خان کو ایک پنچنگ بیگ بنایا ہوا تھا کہ فیصلے سارے جنرل باجوہ نے کرنے ہیں، لیکن تنقید کے لیے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں یہ بات کہی۔ خان صاحب اس سے پہلے دبے الفاظ میں یہ باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب مجھے ایسی حکومت ملی تو خدا کی قسم میں ایسی حکومت نہیں لوں گا جو فیصلے نہ کر سکے، ہم نے بل پاس کروانا ہے، ان کی مدد لیں۔ کیوں لیں؟ جمہوریت ایسے نہیں چل سکتی۔ آپ کو جمہوری ادارے کو کھڑا کرنا ہوگا۔ کب تک ایک معذور ادارہ آپ کے ساتھ، جس کا نام آپ نے جمہوریت رکھ دیا ہے، آپ اسے چلا رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، کبھی وہ چلتا ہے کبھی گر جاتا ہے، اور سہاروں کے بغیر اس ادارے کو اب چلانا ہوگا۔ خان صاحب نے آج کچھ باتیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس وقت عدالتوں پر ایک بوجھ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے مریم نواز ہوں یا نواز شریف صاحب کی جماعت ہو، وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح وکٹوریس ہو کر پاکستان واپس جائیں۔ عدالتیں ہمیں کہیں کہ نواز شریف تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، ہم نادم ہیں اپنے فیصلوں کے اوپر، ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے کوشش یہ بھی کی کہ یہ کسی طرح موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر واپس نواز شریف صاحب کو لے کر آئیں، تو وہ سہارا نہیں مل سکا۔ آپ کو متعدد دفعہ ہم نے بتایا کہ اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو واپس لائے گی، اور اگر پاکستان کی عدالتیں بھی کہنا کہ آ جاؤ، تو یہ سارے کا سارا الزام جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر جائے گا۔ اور پھر خان صاحب آج جو بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو 10,000 دفعہ یہ بات کہی کہ پاکستان کی عدالت جو ہے وہ کیا پوچھے گی نہیں کہ بھائی شہباز شریف صاحب کہاں گیا آپ کا بیان حلفی، بھائی گیا تھا بلا کر لے کر آؤ، بھائی چلا گیا واپس نہیں آیا۔ یعنی پاکستان کے عدالتی نظام کا انہوں نے مذاق بنا دیا۔ مریم نواز کوشش میں ہے، ان کا ٹولہ کوشش میں ہے کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ان کا راستہ جو ہے وہ صاف کرے، ان کی بازو پکڑے اور نواز شریف صاحب کو پاکستان لے کر آئیں۔ ان کو وہ سہارا اس وقت عدالتوں میں مل نہیں رہا، اور کس طرح، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ لندن میں ہی ان کا فیصلہ جو ہے سنا دیا جائے۔ اور پھر جو دوسری بات خان صاحب کرتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں، نااہل کریں، جس طرح مجھے کیا۔ اور اگر آپ نے پچھلے 2 ہفتوں سے بیانات سنے ہو نا، تو نواز شریف کی واپسی اور عمران خان کی گرفتاری کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے۔ نواز شریف یہ سمجھتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو، نااہل کرو، اور تبھی جو ہے وہ انصاف جو ہو سکے گا۔ پہلے آپ کو یہ بھی تو اندازہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو نااہل کر دیا جائے۔ آپ کے اوپر تو پاناما سکینڈلز تھے، اور اس کے بعد جس طرح آپ کے بچوں کے نام آئے، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری لندن کیا، لاہور کیا، پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں۔ تو آج کیا ہوا؟ آپ کس بنیاد کے اوپر سیاست کرتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو اسی طرح بیوقوف بناتے ہیں۔ پھر ویورز، جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اقتدار سے دور رہنے کے لیے بڑا دباؤ ہے اور اقتدار سے روکا جا رہا ہے۔ مجھے نااہل قرار دینے کو لیول پلینگ فیلڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کروائیں، جیل میں ڈالیں، جب یہ سمجھیں گے کہ گراؤنڈ تیار ہے تو الیکشن کرا دیا جائے گا۔ اگر آئین کو دیکھا جائے تو 90 دن کے بعد نگران حکومتوں پر آئین خلاف ورزی کی کارروائی ہوگی۔ 90 دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی اور ان کے احکامات غیر آئینی ہوں گے۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں۔ جب سے کچھ ہی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی پاکستان کے اندر کچھ لوگوں سے، اور یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ 90 ڈیز میں سے 31 ڈیز جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں، کل یہ گزر جائیں گے، یعنی 31 دن پورے ہو جائیں گے۔ اس میں سے ایک شیڈول آنا ہے 7 دن اور 54 دن، اور اگر یہ بھی وقت گزر گیا تو پھر یقیناً ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید کل اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ عدالت میں درخواست دے رہے،
اور الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کے خلاف یہ درخواست ہوگی، چونکہ اگر 31 ڈیز گزر جائیں، چونکہ 90 ڈیز کا ٹائم پورا ہوتا ہے، 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں، پھر اس میں شیڈول 7 دن 54 دن، یعنی یہ ٹائم آپ کا شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ بھی گزر گیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کا کیا فیصلہ اس حوالے سے آتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز ٹولہ عدلیہ پر دباؤ ڈال رہا ہے، نواز شریف کے کیسز معاف کرانے میں کے لیے بھی دباؤ ہے، جو میرے خلاف فیصلوں کے لیے بھی دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ مافیا کی طرف سے عدلیہ پر پریشر ڈالنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ جنرل باجوہ رجیم چینج سازش تسلیم کر لیں گے۔ اچھا، یہ ایک خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش جو تھی وہ پاکستان کے اندر سے ہوئی، انہوں نے ان کو جا کر بتایا کہ جناب ہم حاضر ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حملہ کر دو، اور پھر خان صاحب کی جو ہے وہ حکومت گر جاتی ہے۔ خان صاحب نے امریکہ کے حوالے سے باتیں کہی، ایک سپر پاور ہے، ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور کسی صورت بھی ہم اپنے جو معاشی اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم امریکہ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ آئی ایم ایف نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا نا، سمجھیں کہ امریکہ نے کیا ہے۔ آئی ایم ایف وہی کچھ کرے گا جو امریکہ کہے گا۔ پاکستان کے دوست ممالک بھی ہمارے سے منہ موڑ کر کسی اور طرف چلے گئے، کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے۔ آئی ایم ایف نے ان ممالک کو بھی کہہ دیا کہ جناب اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو وہی کرنا ہوگا جو ہم آپ کو کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی جا کر مدد کریں اور ہمارے ساتھ جو ڈیل ہونی ہے جیسا ہم نے ان کو کھینچنا ہے تو پھر اس کو کون کھینچے گا؟ پھر ویورز وہ یہ بھی کہتے ہیں خان صاحب کہ ارشد شریف کا انہوں نے ایک ذکر کیا کہ وہ کون تھا۔ ارشد نے یہ جملہ کہہ کر پوری قوم کو بتا دیا، اور یہ ہمیشہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ وہ جنرل باجوہ تھا، جنرل باجوہ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور پاکستان کے اندر جس طرح حکومتوں کو گرایا اور سچ بولنے پر ایک پابندی ہمیں سے جو نظر آتی ہے۔ مریم نواز نے آج پاکستان کی عدالتوں پر حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ یقیناً ایسے وقت میں کیا گیا جب یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو گالی دے کر، عدالتوں کا گریبان پکڑ کر یہ اپنا حق میں فیصلے کروا لیں گے۔ اسی لیے خان صاحب یہ بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کی عدالتوں کا امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اقامے کی بات کی جا رہی ہے۔ جب یہ فیصلہ آیا تو یقیناً اس وقت بھی لوگ یہ بات کرتے تھے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر انہیں نکال دیا گیا، لیکن اگر آپ پورے اس عمل کو ذرا سمجھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ کل کو اگر اسے آپ نے ریورس کرنا ہوگا تو آپ کو آسانی ہو، اور جان بوجھ کر یہ فیصلہ اس قسم کا کیا گیا، چونکہ لوگ فیصلہ سننے گئے تھے پاناما کے اوپر، لیکن فیصلہ نکلتا ہے اقامے کے اوپر۔ آپ منی ٹریل نہیں دے سکے، وہی بات اس وقت کی گئی، لیکن فیصلہ آ جاتا ہے آپ کے اقامے کے اوپر۔ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا گیا، چونکہ یہ فیصلے عدالتوں میں نہیں ٹھہر پائیں گے، اور اسی لیے یہ فیصلے کیے گئے۔ اب مریم نواز، کیونکہ ادھر خان صاحب کی تقریر چل رہی تھی، ادھر مریم کی تقریر چل رہی تھی، اور مریم کی تقریر سے پہلے ایک جملہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کا جواب بھی ہم دے دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کو گرفتاری کا ڈر ہے، اس لیے وہ بار بار الیکشن کی بات کر رہا ہے۔ آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں اور عمران خان کو گرفتار کریں، وہ جیل سے الیکشن لڑے گا، اور وہ جیل سے ہی آپ کو جیت کے دکھائے گا، اور یہ اس کا چیلنج نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی عوام کا چیلنج ہے رانا صاحب۔ اب جو مریم نے باتیں کہی ہیں میں آپ کے سامنے اس لیے ان کا ذکر کر دوں چونکہ ایک توہین عدالت ہوئی ہے، اور جس جج کے داماد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جج کا داماد جو ہے وہ کون ہے؟ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ 200 پیشیوں پر صبح سویرے گھر سے عدالت جاتے، 3 بجے پھر بلا لیتے تھے، اب یہ ایک عدالت میں پیش نہیں ہوتے، بہانے کیے جاتے ہیں، یہ عدلیہ کے لیے اچھا تاثر نہیں ہے۔ ہمارے خلاف تو بابا رحمت، فیض اور نیب اس امتیازی سلوک کرنے پر عدلیہ پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی مان رہے ہیں کہ نواز شریف سے زیادتی کی گئی، ہم ریکارڈ کو درست کر دیں۔ میں نے اسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا بیان دے دیا، لیکن اچھا ہوتا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ میں 99 کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کی حکومت کو مشرف صاحب نے گرایا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن انہوں نے مشرف والی بات نہیں کی، اور بعد میں شاید ان کو خیال آیا ہوگا کہ جناب دیکھیں غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے ان کی حکومت یعنی ان کا تختہ جو ہے جنرل مشرف نے الٹا، اس تناظر میں بات کر رہے تھے، لیکن مریم نے اب اسے اپنی طاقت بنانے کی کوشش کی، یعنی مریم کی طاقت جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے بیان میں ہے، جسے وہ استعمال کرتی ہوئی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز اور جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی۔
نواز شریف کو اقامہ جیسے بھونڈے مذاق پہ نااہل کیا گیا، آج پھر مسلم لیگ کی حکومت ہے، سازش کرنے والے اب کہاں ہیں؟ مسلم لیگ نون پر مضحکہ خیز مقدمے بنائے گئے اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے رضاکاروں کی کارکردگی ہی تھی کہ پاپا جونز والوں کو ہم پر کریک ڈاؤن کرنا پڑا۔ تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ امریکہ سے ضرور آنا چاہیے کہ پاپا جونز اور باقی جن لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جج کا بیٹا، فیصل آباد سے جج کا بیٹا جو فیصلہ چاہے مل جاتا ہے۔ اچھا، یہ جج کا بیٹا نہیں ہے، یہ جج کا داماد ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں بیرسٹر علی افضل کی، ایم پی اے ہیں فیصل آباد سے، اور جنرل ریٹائرڈ ساہی صاحب کے یہ برخوردار ہیں، اور یہ داماد ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے، اور پھر ان کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ کہی ہے۔ اب دیکھیں، میں کچھ چیزیں ریکارڈ کے لیے درست کر دوں جن جج صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ ایک تو بات یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ جناب جا کر 90 دن کے اندر انتخابات آپ کو کروانے پڑیں گے۔ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلہ سنایا گیا ہے، 90 دن آئین کے اندر لکھے ہیں، لیکن اگر آئین آپ نے ہاؤس آف شریف کا پڑھنا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا، کیونکہ آپ کو اس کی کتاب کے اندر یہ 90 دن نہیں بلکہ 9000 سال اگر ان کا بس چلے تو اسی طرح حکومت جو ہے وہ چلاتے رہیں گے۔ اور پھر دوسری طرف آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جسٹس جواد صاحب جن کے بارے میں یہ تنقید کی جا رہی ہے، جسٹس جواد صاحب جو ہیں، انہوں نے حمزہ کے حوالے سے بھی فیصلہ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ حمزہ کے بارے میں کہ حلف کون لے گا۔ انہوں نے کہا کہ جا کر راجہ ریاض کو بلائیں، اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور 12 گھنٹوں کے اندر یہ سارا کام ہوا، اور 12 گھنٹوں کے اندر حمزہ نے جو ہے وہ فیصلہ اس کے حق میں آیا اور حلف لے لیا۔ تو اس وقت آپ کو جسٹس جواد جو یاد نہیں تھے، آپ کس بنیاد کے اوپر اتنا بڑا الزام جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں پہ لگا رہی ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی عدالت کا جج نہیں ہے، یہ جج زیبا نہیں ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج ہے، چیف جسٹس ہے، جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا۔ اب آپ سب مل کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی عدالت کھلے گی، کیا کوئی سو موٹو لیا جائے گا، کیا کسی توہین عدالت کی کارروائی کسی لیول پر شروع کی جائے گی، کیا کوئی ایف آئی آر درج کی جائے گی، کیا کسی ٹی روم کے اندر کوئی جج یہ بات کہے گا کہ جناب ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں محسوس ایسا ہوا کہ جج کی بہت زبردست طریقے سے توہین کی گئی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کا نظام۔ آج کیوں پاکستان میں میڈیا بول نہیں رہا؟ مرضی کے قبیلے ہیں، مرضی کا سارا ماحول ہے، کیوں بولیں گے؟ کسی صورت بھی نہیں بولیں گے۔ اچھا، پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ناراض ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، سینئرز کو اپنے پیچھے کھڑا نہیں کرنا چاہتی، نہ ایسی پرورش ہے، عمران خان کا موقف ہے آپ دخل اندازی کریں اور کرسی پر بٹھا دیں۔ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ان کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے، ہم سراہتے ہیں۔ فوج بھی ہمارا ادارہ ہے، آئی ایس آئی بھی ہمارا ادارہ ہے۔ کیپٹن صفدر سے انفرادی حیثیت میں بیان دیا، انہوں نے جو بات کی اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، کیپٹن صفدر صاحب کی بات کا جواب میں نہیں دے سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ تو اپنی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتی، آپ نے تو اپنی باتوں کا جواب دینے کے لیے بھی ایک فوج رکھی ہوئی ہے، جو ترجمانوں کی فوج ہے، جو آپ کی جگہ پر بیان دیتے ہیں، آپ سے سوال کیا جائے تو آپ مسکرا کر کہتی ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ تو یہی اس مروسی کردار کی تربیت ہے جس کا نام مریم نواز ہے۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے بعد۔